क्या इमोशंस को प्रैक्टिस करना गलत है, नाजायज है? पिछली जो मैंने वीडियो बनाई उसके ऊपर लोगों का रिस्पॉन्स जो आया, मैंने उसका जवाब देने की तो कोशिश की, मगर बेहतर यही था कि मैं इस पे वीडियो बना दूं। सीधा टॉपिक पे आता हूँ। मैं आपको एक सीधी सी बात समझाता हूँ। हमारे माशरे में एक मियाँ बीवी को, मर्द और औरत को जिनकी शादी हो जाती है, शादीशुदा अफराद को बहुत तंग नजरी से देखा जाता है। उनको ब्रॉड माइंडेड होकर नहीं देखा जाता। जिस तरह कुरान पाक ने बताया है कि तुम एक दूसरे के, आप कह लें कपड़े हो, आसान अल्फाज में लिहाफ, यानी एक दूसरे के आप कपड़े जैसे हो, राइट? तो जो कपड़ा होता है, कपड़े से क्या शर्म होती है आपकी, आप मुझे ये बताइए। कपड़े से क्या ताल्लुक होता है आपका? कपड़ा आपको बाहर कवर करता है और अंदर से वो आपको सब जानता है। ये होता है आपका कपड़ा। ये मेरा कपड़ा भी है मेरे साथ। ही मेरी कमीज जो है ये मुझे कवर कर रही है इस वक्त बाहर की दुनिया से, और अंदर से ये मुझे सब जानती है। अब होता क्या है, आजकल के दौर में जब मियाँ बीवी शादी कर लेते हैं, दो, एक लड़का लड़की ने शादी कर ली। अब जो शोहर होता है वो बीवी के ऊपर अपना प्यार नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह की हो गई है, पेट्रियार्की को बहुत फॉलो किया जाता है। उसकी मर्दानगी खत्म हो जाएगी अगर उसने बीवी को प्यार दिखाया। बीवी कोशिश करती रहती है कि ये मुझे प्यार दिखाए, प्यार दिखाए, उसकी खिदमतें करेगी, उसके लिए काम करेगी, मगर अब उसकी सोसाइटी का तकाजा है मर्द की कि वो उसे प्यार नहीं दिखा सकता चाह के भी। होता क्या है कि वो मुलाजमों की तरह काम करती रहती है खातून, और मर्द के जितने भी अंदर एहसासात होते हैं वो दबाई जाता है, और अपने आप को एक बहुत ही जर्री किस्म का इंसान बना के दिखाई जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रजी तआला अन्हु, जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, आपको पता है ये कितना रोते थे? किताबें खोलें, आपको पता लगेगा कि ये कितना रोया करते थे। और मुझे बताइए, क्या उनसे ज्यादा कोई जर्री किस्म का इंसान है जिनके मैंने नाम लिए हैं? कोई उनसे ज्यादा गैरत वाला इंसान है इस दुनिया में, आया है कभी, जिनके मैंने नाम लिए हैं? वो रोया करते थे। मगर आजकल रोना एक इस तरह की बात बन गई है, मायूब चीज है कि आप मर्द हैं, आप रो नहीं सकते, आपके जज्बात नहीं है। अब होता क्या है, होता यह है कि जब बेटी पैदा होती है शोहर के घर, तो अब दरअसल इंसान ने अपनी फितरा प्रैक्टिस करनी होती है। फितरा बाहर आती ही आती है, आप जो मर्जी कर लें, आप उसको दबाएंगे तो वो कहीं और से निकल जाएगी। वो जायज नाजायज तरीके से अपने आप को पूरा जरूर करेगी, क्योंकि हमारा मॉरल एक्यूमेन भी अच्छा नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली। अब होता क्या है कि जैसे उसकी बेटी पैदा होती है ना, तो अब उसके पास ना अरमान पूरे करने की एक चीज आ गई है। ठीक है? अब वो बेटी को एक इंसान के तौर पे नहीं देखता, वो अब देखता है कि मैंने अब इसे जाती तस्कीन किस तरह लेनी है। अब वो बेटी को प्यार करेगा, प्यार नहीं करेगा, बिगाड़ेगा। वो उसको कितना बिगाड़ेगा, वो उसको इस हद तक बिगाड़ेगा कि माँ उसकी नौकरानी बनी होगी। ठीक है? और बेटी के वो सारे एक एक लफ्ज के ऊपर वो बेटी के सब निछावर कर देगा कि ये भी पकड़ो, ये भी पकड़ो, ये भी पकड़ो। वो जो कहेगी उसको पूरा करके दिया जाएगा। कितनी सी बात के लिए? सिर्फ इनर सेटिस्फेक्शन लेने के लिए, इतना सुनने के लिए कि पापा आप दुनिया के बहुत अच्छे पापा हैं, पापा आपने मेरे लिए जो किया वो मेरी दोस्तों के पापा नहीं करते, आप बहुत अच्छे हैं, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट डैड। ये वैलिडेशन लेने के लिए वो इतना सब कुछ कर जाता है, और बीवी के साथ वो नौकरानियों वाला सलूक कर रहा होता है, और बेटी को एक कदम नहीं उठाने देगा। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि एक स्लैंग है बहुत मशहूर, पापा की परी। तो वो क्यों आया हुआ है? वो आने का रीजन यही है, क्योंकि इंसान ने अपनी फितरा प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आप जो मर्जी कर लें, आप यहाँ से दबाएंगे वो वहां से निकल जाएगी, वहां से दबाएंगे वहां से निकल जाएगी। इवेंचुअली अल्लाह ताला ने हम में इमोशंस डाले हैं, हम इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने इमोशंस, तो आप साइकोलॉजिकल मरीज हैं। आपको जरूरत है एक तबीब को दिखाने की। यकीन कीजिए, नफ्सियात, माहिर नफ्सियात की जरूरत है आपको, अगर आपके इमोशंस बाहर नहीं आते। ये बीमारी है, तो लिहाजा आप इनको दबा नहीं सकते, ये निकलेंगे ही। ऑन द अदर हैंड, अब बात कर लेते हैं माँ की। माँ क्या करती है, अपने शोहर से वो बड़ा प्यार करने की कोशिश करती है, उसको जताने की कोशिश करती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। कभी उसका घर संभालेगी, कभी उसको खाना पका के देगी, कभी उसके माँ बाप का ख्याल रखेगी,
جتنا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے خاتون کے وہ سب کرے گی، مگر کیونکہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے ہماری، تو وہ اب مرد پیار نہیں دکھا سکتا اسے، ورنہ اس کی مردانگی کم ہو جائے گی۔ تو ہوتا کیا ہے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے نا، اب جیسے باپ اپنے ارمان بیٹی پہ پورے کر رہا تھا، ویسے ہی اب ماں اپنے ارمان بیٹے پہ پورے کرے گی۔ وہ اب دیکھے گی کہ مجھے اس پیٹریارکل سوسائٹی مردوں کی دنیا میں مجھے کون بچائے گا۔ وہ دیکھتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں شروع سے اس طرح پالوں گی کہ یہ مجھ سے محبت کرے، اور میں اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دوں گی، اور یہ اب مجھے بچائے گا۔ وہ اپنے بیٹے سے اتنا اس حد تک پیار کرتی ہے، اس پہ اتنا ریلائی کرنے لگ جاتی ہے کہ بیٹے کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ میری ماں میرے پہ کتنا ریلائی کرنے لگ گئی ہے، وہ اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا اسے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بیٹی کی تو پہلے ہی وہ نوکرانی کر رہی ہوتی ہے زبردستی، ٹھیک ہے، وہ اگر چاہتی بھی ہے کہ یہ میرے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹائے، گھر کے کام کرے، تو باپ منع کر دیتا ہے، نہیں، یہ پرایا مال ہے، یہ کہیں اور چلا جانا ہے، یہ اس سے ہم کام نہیں کرائیں گے۔ اس کا ایک اور اینگل یہ بھی آتا ہے کہ انسان کسی کا مال نہیں، نہ آپ کا نہ میرا، انسان اس ذات کا مال ہے، رب کائنات کا مال ہے، وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس نے لے لیا، اس نے لے لیا۔ یہ جو بنا ہوا ہے نا، بیٹی چڑیا ہے، اڑ جاتی ہے، بیٹی تو پرایا مال ہے، کچھ عرصہ ہی یہاں پہ ہے، جناب وہ ایک انسان ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، وہ کسی کا مال نہیں ہے۔ ہاں، ایک دنیا کا سائیکل ہے، وہ ایک چلنے کا طریقہ ہے، مانتا ہوں، مگر وہ مال کسی کا نہیں، یہ بات ذہن سے نکال دیجئے خدا را۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بیٹے کی وہ خدمت اپنی مرضی سے کرنے لگ جاتی ہے، اس کو اچھا لگتا ہے بیٹے کو ناز نخرے سے پالنا، جو شوہر کے اوپر وہ چیزوں کا اظہار کرنا چاہتی تھی وہ بیٹے کے ساتھ کر دیتی ہے اپنے، وہ بیٹے کے وہ والے نخرے اٹھانے لگ جاتی ہے، وہ بیٹے کو بے حد پیار کرنے لگ جاتی ہے، اتنا کہ اب بیٹا سپوائل ہو جاتا ہے، اور پھر بیٹا شہزادہ بن جاتا ہے، وہ کوئی برطانیہ کا شہزادہ بنا کے رکھتی ہے، وہ آپ کہہ لیجئے پرنس ہوتا ہے، وہ پورا پراپر پرنس، وہ اس لیے کیونکہ اس کے جوتے ماں پالش کر رہی ہوتی ہے، اس کے کپڑے ماں دھو رہی ہوتی ہے، اس کا کھانا وہ پکا کے دے رہی ہوتی ہے، اس کے بستر کو وہ سیٹ کر کے دے رہی ہوتی ہے، اس کا سب کچھ وہ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک ہی تو مرد آیا ہے جو میرے لیے آئے گا، تو اب اس سے میں پیار کروں گی۔ اور وہ کیا نام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیار میں اندھا ہو جانا ہے، دراصل یہ پیار میں اندھا ہو جانا نہیں، یہ اندھے کا پیار ہے، اور اندھے کا پیار کچھ یوں ہی ہوتا ہے، بغیر دیکھے بغیر سمجھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد وہ جب بہو بھی لے کے آنے لگتی ہے، تو بہو کو وہ اپنی مرضی سے پسند کرے گی، بہو اپنی مرضی سے لے کے آئے گی کہ یہ میرے بیٹے کی یہ اس طرح کی خواہشات ہیں کہ پورا کر سکے گی، یہ اس کو کھانا اس طرح چاہیے ہوتا ہے، اٹھتا بیٹھتا اس طرح ہے، سوتا اس ٹائم پہ ہے، جاگتا اس ٹائم پہ ہے، یہ اس طرح کرتا ہے، کیا وہ پورا ہو پائے گا؟ تو اپنی مرضی سے جب وہ ایک بہو لے آتی ہے نا، لیکن اس کے باوجود وہ اسی بہو سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتی ہے، وہ اسی کی راہ میں روڑے کیوں اٹکانے لگ جاتی ہے؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ جو مرد میں نے چھوٹے ہوتے سے جب وہ بچہ تھا اپنے لیے پالا تھا، وہ اب میں کسی اور کے نام کر رہی ہوں، میرے پاس پہلے بھی تو کوئی تھا ہی نہیں۔ باپ کے گھر تھی، باپ کہتا تھا پرایا مال ہے، شوہر کے پاس آئی، شوہر کہتا تھا کہ میری مردانگی کم ہو جائے گی، میں تمہیں پیار دکھاؤں گا، اور بیٹا تھا، بیٹا تھوڑا پیار کر لیتا تھا، آ کے لاڈ کرتا تھا مجھے، اب میں یہ اس کو دوسری آ گئی ہے، کیا میرا پیار اب ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ وہ صرف اس خوف کے مارے، صرف اس خوف کے مارے وہ ہر کوئی وہ الٹا سیدھا کام کرتی ہے جو ایک ساس بہو کی راہ میں روڈ اٹکانے کے لیے کرتی ہے۔ مزید منٹوں کو لمبا نہیں کروں گا میں آپ کو اس کا بس ایک اور اینگل دکھانا چاہتا ہوں۔ جب باپ بیٹی سے اس طرح پیار کر رہا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور ماں اپنے بیٹے سے اس طرح پیار کر رہی ہوتی ہے، تو یہ صرف باپ اور بیٹی اور ماں اور بیٹا ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، یہ باپ اپنے بیٹے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ماں اپنی بیٹی کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کراس ہو جاتا ہے اور پھر گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اندر اندر باپ بھی چاہتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے اس طرح کرے، اس نے کیا تھا، مگر تم نے تب رسپانس نہیں کیا، تو اس نے تمہاری جگہ بیٹے کو کرنا شروع کر دیا۔ بیوی چاہتی تھی کہ تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو جیسے تم اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے ہو، مجھے بھی تم شہزادی رانی بنا کے رکھو، شہزادی کہاں سے آتی ہے؟ رانی سے ہی آتی ہے نا، ایسے ہی ہے، لیکن نہیں، تو اس کے ساتھ تم نے اس وقت وہ سلوک نہیں کیا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تم جاؤ، میں اپنا دیکھ لوں گی۔ تو اس لیے
سب کانشیس بائسڈ ہے یہ، ٹھیک ہے، سب کانشیسلی یہ بندہ جانتے ہوئے نہیں کرتا، کوگنیٹو ڈسوننس ہے یہ. آپ لوگ ذرا اس کو سمجھ کے میری بات کو اپلائی کیجئے گا، کوئی غلط مطلب مت لیجئے گا میری بات کو خدا را. یہ کوگنیٹو ڈسوننس ہے، اس کے اندر بندہ جانتا بوجھتا نہیں ہوتا، وہ بس ہو رہا ہوتا ہے، اس کی ایک بات دوسرے کے مترادف جاری ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہو رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دونوں آپس میں اس طرح کراس ہوتے ہیں تو بیٹا باپ کا دشمن بن جاتا ہے، باپ بیٹے کا دشمن بن جاتا ہے، اسی طرح ماں بیٹی کی دشمن بن جاتی ہے. جی ہاں، ماں بیٹی کے اندر آپ دشمنی زیادہ اس لیے نہیں دیکھتے کیونکہ ماں کے اندر ایک ممتا کا عنصر ہے، ماں معاف کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کی بیٹیاں ماں کے ساتھ بہت بہت ہی برا سلوک کرتی ہیں. مجھے الفاظ نہیں ملا اس لیے میں نے صرف برا کہہ دیا، برا کم درجہ رکھتا ہے الفاظ میں، لیکن خیر مجھے کوئی اور الفاظ نہیں ملا. وہ کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ وہ باپ کو دیکھتی ہیں اور باپ انہیں بیک کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں تم کرو میری بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک، میں ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے، میں دیکھتا ہوں کیسے یہ تمہیں کچھ کہتی ہے. جس کے اوپر پھر اگر کبھی بیٹا بولتا ہے تو پھر بیٹے کی لڑائی بیٹی سے نہیں ہو رہی، وہ باپ سے لڑ رہا ہے، وہ باپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے کہ تم میری ماں کو کیسے کچھ کہہ رہے ہو، جس کو دیکھ کے ماں کہتی ہے ہاں یہ مجھے بچائے گا سوسائٹی میں. اب امید ہے کہ آپ کے سامنے ایک سانچہ بن گیا ہوگا. جو لوگ انفارچونیٹلی اس سب سے گزر رہے ہیں، میں آپ سے ایمپیتھائز کرتا ہوں، مجھے افسوس ہے آپ کے ساتھ اس طرح ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اب کنکلوژن پہ بھی آ جاتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے حل یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے معاف کر دینا ہے. اگر آپ بیٹے ہیں تو اپنے باپ کو معاف کر دیجئے، اگر آپ بیٹی ہیں تو اپنی ماں کو معاف کر دیجئے. اور جب آپ ان دونوں کو معاف کریں گے تو پھر اپنے ماں باپ دونوں کو معاف کر دیجئے گا. کیونکہ ایز اے مسلم میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں اس وقت، مجھے پتا ہے دوسرے لوگ بھی جو مسلم نہیں ہیں وہ بھی یہ چینل دیکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو چلے انسان کی حیثیت سے ایک بات بتا دیتا ہوں. معاف کرنے سے انسان اپنے سر سے بوجھ اتار دیتا ہے. آپ نے حسن ظن رکھنا ہے، آپ نے انہیں معاف کر دینا ہے. معاف کس بات پہ کرنا ہے؟ کہ انہوں نے آپ کو بگاڑا یا پھر انہوں نے آپ سے برا سلوک کیا، جو بھی کیا. جب آپ انہیں معاف کر دیں گے، آپ سمجھیے کہ وہ کن سچویشن سے گزرے تھے، وہ کس طرح کے گھرانے سے آئے تھے، وہ کس طرح کی سچویشن میں پلے بڑے تھے. غریب تھے، امیر ہوئے، چیزیں نہیں تھی پاس، خود برانڈز پہ نہیں جاتے تھے، ہمارے اوپر شوق پورے کیے. ٹھیک ہے، سب سمجھ آتا ہے. آپ نے ان کے ساتھ ایمپیتھائز کرنا ہے، آپ نے ان کے درد کو سمجھنا ہے اور پھر انہیں معاف کر دینا ہے. مگر آپ نے ایک چیز سوچنے کی غلطی نہیں کرنی کہ اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. نہیں، یہ آپ کا معیار نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. خدا کی ذات نے آپ کو طاقتور پیدا کیا ہے، آپ کمزور بنیں گے خود تو پھر بنیں گے، ورنہ خدا نے تو آپ کو طاقتور ہی پیدا کیا تھا. آپ ہرگز نہیں اس طرح کریں گے. بندے کے اوپر بہت سے امتحان اترتے ہیں، بندے کے اوپر بہت قسم کے امتحان آتے ہیں. کیا ہم اس کا بہانہ بنا کے غلط راہ پہ چلے جائیں گے؟ نہیں. کیا آپ یہ سائیکل دوبارہ ریپیٹ کریں گے جب آپ کی شادی ہوگی اگر آپ مرد ہیں؟ کیا آپ دوبارہ یہ سائیکل ریپیٹ کریں گی اگر آپ عورت ہیں؟ نہیں، آپ نہیں کریں گی. آپ اس سائیکل کو توڑیں گی، آپ اس سائیکل کو توڑیں گے. یہ آپ کو کرنا پڑے گا، یہ آپ نہیں کریں گے ورنہ دیکھ لیجیے پاکستان کتنی دیر سے اس طرح چل رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا. لہٰذا آپ نے اپنے ماں باپ کو معاف کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نہیں سوچنا اگر ان کی جگہ میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. نہیں، آپ نہیں کریں گے اس طرح. آپ امتحان کو احسن طریقے سے پاس کریں گے. آپ نے دنیا میں آ کے احسان کرنا ہے ایک ایک شخص پہ. بچہ کسی کی ملکیت نہیں، یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بات بہت اچھے سے کلیئر کر دی ہوئی ہے. آپ نے ہر کسی پہ احسان کرنا ہے، احسان کر کے اس کو اللہ کی راہ پہ چھوڑ دینا ہے کہ یہ میں نے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا. جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ میں بیٹوں کی خواہشیں بھی نہیں رہیں گی، بیٹیاں آپ کو بوجھ بھی نہیں لگیں گی.